a bill to amend certain laws and duties of the Finance Supplementary Bill 2021. A bill further to amend certain laws relating to tax and finance supplementary bill 2010 introduced. The said bill shall not be referred to the standing committee as provided in Rule 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Procedure and Conduct of National Assembly to Supplementary order of item number 4A. Mr. Shaukat Tari Sahab, please. 4A. Sir, Mr. Speaker, I'd like to introduce a bill to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2021. G. A bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2021 introduced. The said bill has been referred to the Standing Committee concerned, i.e. the Standing Committee on the Finance and Revenue. Item number 5, Mr. Shaukat Tari Sahab. Item number 5. Mr. Speaker, I'd like to move the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2021, Ordinance number 15 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 15/12/2021 under proviso to subpara 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2015 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 15 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution will say aye. All those say no. I think I have considered the resolution adopted. Item number 6. Mr. Zawruddin Babar. Item number 6. Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 6, that the National Assembly resolves to extend the Elections Third Amendment Ordinance 2021, Ordinance number Roman 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 29th December 2021 under proviso to subparagraph 2 or paragraph A of Article 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. آپ اپنی سیٹ پہ چلے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ جائیں اس سے بات کریں، ادھر سے آپ ادھر سے جائیں بات کریں، آپ بات کر رہے بات کریں جی، بات کریں جی نوید قمر صاحب جی نوید قمر صاحب پلیز، نوید قمر صاحب پلیز آپ بات سن لیں پلیز. یہ روز نئی روایتیں پڑھتی جا رہی ہیں اس ہاؤس میں، جہاں نہ آئین کو دیکھا مجھے دے رہے یہ آپ نوید قمر صاحب پلیز، نوید قمر صاحب. جی جناب اسپیکر، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو آئٹم نمبر 5 آنورڈز، یار ایک منٹ، آپ یہ بھی کہیں کہ جن لوگوں نے اپوز کیا ہے رول کے مطابق ان کو بات کرنا، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. 6 گئے اس میں سے 8 آرڈیننسز میں سے 6 آرڈیننسز ایسے ہیں جو پہلے سے ہی ایکسپائر ہو چکے ہیں. ایک ایکسپائرڈ چیز کو آپ ایکسٹینڈ کس طرح سے کریں گے؟ یہ تو جیسے کوئی مردہ شخص ہو، اس کو قبر سے نکال کے آپ اس میں سانس پھونک رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا.
ये अननेचुरल चीज़ है, ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। ये या तो तब होता एक्सटेंशन। इसको आप रिस्पॉन्ड करें, फिर बाबर आवाज सब रिस्पॉन्ड करें। सर मुझे बात तो करने दो। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। दो बातें हैं जो वो इरशाद फरमा रहे हैं। एक वो ये कहते हैं कि ये चूंकि फाइल किया गया था और आज इसको से इस तरह आप नहीं ला सकते थे एजेंडे पे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस विद इन टाइम हमने फाइल कर दिया था असेंबली में। अब जब जाहिर है इलेक्शन एक्ट जो पिछला मैंने पेश किया उसकी तरह से जब इसको लाया जाएगा जिस वक्त भी एजेंडे पे उस वक्त ये कंसिडर होगा। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोसीजरल लैप्स इन द प्रोसीजर व्हिच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द चेयर। Ruling, the ordinance which are being extended for a further period of 120 days under Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan do not contain any provision relating to punishment which cannot be inflicted retrospectively under Article 12 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Since there is many precedents available regarding enforcement of laws respectively which do not certain provision relating to punishment. Therefore, there is no embargo in extension of these ordinances by the National Assembly retrospectively. Even otherwise, the resolution for extension of ordinance have been placed in the order of the day since the commencement of current session. However, could not be taken up due to adjournment of the sitting without transaction of business due to lack of quorum or otherwise. Therefore, I had the objection out of order and allowed the extension of the ordinance retrospectively by the National Assembly. जी ख्वाजा साहब यो अपना काउंट कर ले तो आपका बाप ने जगह मैं काउंट करता हूँ ना। आप जाए ना आप चीज का अपनी सीट पे काउंट में करता हूँ, अपनी सीट पे खड़े हो जाए, काउंट करता हूँ। इसके बाद जी now I put the resolution to the House. It has been moved the National Assembly. Item number 6. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the election third amendment ordinance 2021 to 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect on 29 December 2021 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of class 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution में से आए, all those जगह से नो, खड़े हो जाए अपनी सीट पे जाओ ना अपने लोगों। काउंट बी मेड प्लीज। चैलेंज करेगा तो होगा ना। आप चैलेंज करें ना, उधर से चैलेंज करें तब होगा ना जी। प्रॉपर चैलेंज करें फिर आप काउंट करते हैं, ऐसे नहीं होता। आइटम नंबर 6 पर वोटिंग को आप चैलेंज करते हैं। आइटम नंबर 6 पर आप वोटिंग चैलेंज करते हैं। नवीद कमर के नाम। नवीद कमर साहब आप चैलेंज करते हैं। सर हम अपोज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। काउंट बी मेड प्लीज। All those in favor of the resolution may stand, rise on the seat. वो कह रहा है कि हम सिर्फ अपोज कर रहे हैं। ओके पूछिए आप अपोज कर रहे हैं और सिर्फ अपोज कर रहे हैं। चलो आगे जाए। All those in favor of the resolution में से आए, all those में से no. I think I have it considered the resolution is adopted. Item number 7. डॉक्टर मोहम्मद फरोग नसीम साहब तशरीफ रखे भाई, तशरीफ रखे। फरोग नसीम साहब प्लीज। फरोग नसीम साहब, बाबर अवान साहब। Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 7 that the National Assembly resolves to extend the public properties removal of the encroachment ordinance 2021, ordinance number 27, Roman of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A or clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to your House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the public properties removal of encroachment ordinance 2021
16 up to the 20 for the further period of 120 days with effect of 22nd December to the 20 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequent resolution is adopted. Item number 8. Babar Awal Sahab, please. Babar Awal Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. I move item number 8 that the National Assembly resolves to extend the regulation of generation, transmission and distribution of the electric power amendment, Ordinance 2021, Ordinance 27 of 2021 for a further period of 120 days with effect from Order in the 22nd of House. December Order in the 2021 House, under please. proviso Order in the House, to please. sub-paragraph Roman 2 Order in the House, paragraph please. small a of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the resolution of generation, transmission and distribution of electric power amendment ordinance 17 up to the 1 for the further period of 120 days with effect of December under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those that say no, I think ayes have it. In consequence, the resolution is adopted. जी, शाजिया मरी चैलेंज कर रहे हैं. Sir, I challenge the vote. Count should be made. हाँ, ये चैलेंज वोट चैलेंज किया गया है. जो इसके हक में है, रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. जो अपनी सीटों के इसके हक में अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. काउंट बी मेड. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. काउंट हो रही है. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. अपने अपनी सीटों पे खड़े हो जाए प्लीज. अपने अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. जो रेजोल्यूशन के हक में है वो अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. बाकी भाई साहब आप तशरीफ रखें प्लीज. अपने अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. जो रेजोल्यूशन की मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. जो रेजोल्यूशन की मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. अपनी टीम खड़ी करोगे. जी सर शायद थोड़ी देर ये भी है. जल्दी करें शाबाश.
सीट पे खड़े रहे, یہ مہربانی کرے ممبران اپنی سیٹ پہ کھڑے رہیں پلیز. آپ منہ نہ کریں, بس اپنی سیٹوں پہ کھڑے رہیں پلیز. جی آپ تشریف رکھیں جی. آپ تشریف, جو ریزولوشن کے مخالفت میں وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں. جو مخالفت میں وہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو جائیں. جی جی آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے جی آ جائے. بس ہو گیا جی, آ کے مجھے دے دو. ہاں 145 members rose in favor of the resolution. 3 members rose in the resolution against the resolution. So the resolution is adopted. Item number. Now I put the resolution to the House. It has been moved. Item number 11. Item number now. Asad Umar Saab. Item number now. Babar Awar Saab, please. Ji, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move item number 9, which says that the National Assembly resolves to extend the Public-Private Partnership Authority Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 28 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to subparagraph Roman 2 of paragraph small a of clause 2 of Article 89 of the Constitution. جی خواجہ صاحب کیا فرما رہے جی آپ؟ جی خواجہ صاحب پلیز. جناب اسپیکر شکریہ. میں بڑا مہربانی ہے آپ کی
آپ نے اس ماحول میں جہاں پہ اپوزیشن کی پاکستان کے عوام کی زبان بندی کر کے آپ جو ہے پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچ رہے ہیں. یہ جناب اسپیکر اس پارلیمنٹ کا آپ کی کرسی کا اٹس اے ڈے آف انفیمی. یہ شرمسار ہماری تاریخ میں ایک ایسے دن کی حیثیت سے جائے گا جس میں ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کیا بہیو کر رہی ہے اس وقت. یہ دیکھیں بے شک جو بولنا چاہتا ہے بولے, لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آپ وہ آرڈیننس رینیو کر رہے ہیں جو لیپس ہو گئے ہوئے تھے, جو ایکسپائر ہو گئے ہوئے تھے. یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں. آپ جو ہے 1200 یا 1100 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہے وہ جو ہے وڈرا کر کے ایگزمپشن عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑ رہے ہیں. جناب والا آپ سٹیزن ہیں, جناب اسپیکر آپ ایک کامن سٹیزن بھی ہیں, اسپیکر کے علاوہ آپ ایک ایم این اے بھی ہیں, آپ ایک کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں, پاکستان کو نہ بیچیں, پاکستان کے روپے نہ وصول کریں. آپ نے 3 سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی. اگر آپ نے لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی دوائیوں والوں کو, چینی کو, گندم کو, تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے, بجٹ نہ لینا پڑتا. آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی اے ٹی ایم کو دی, اس لیے ہم ٹیکسز یہاں پہ لگ رہے ہیں. اسد عمر صاحب پلیز, جی پلیز وائنڈ اپ کر لیں. جی خواجہ صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں. کم بولنے کا حق تو دیں. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بہاف پہ یہاں پہ بول رہا ہوں. میری آواز نہ بند کریں, میری آواز نہ بند کریں. پاکستان کو سرنڈر نہ کرے, پاکستان کی خود مختاری کو. جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ کیا, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے, کیا آ گیا یہ یہاں پہ. تھینک یو جی. جناب میری بات تو سنیں. آج اس پارلیمنٹ میں تین ایشوز کے اوپر آپ کی چیئر کو شرمسار ہونا چاہیے. آپ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. جی پلیز خواجہ صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں عرض کر رہا تھا
کہ ایکسپائرڈ آپ 2 سال 2.5 سال پہلے جو آرڈیننس ایکسپائر ہوا ہے آج آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں، چاہے 1 دن کا ایکسپائر ہو چاہے 2 سال کا ایکسپائر ہو، آپ اس کو رینیو نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور آرٹیکل 89 جو ہے آئین کا جو ہے آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ رینیو نہیں کرتے. دوسری بات، آپ نے اسٹیٹ بینک کو جس طرح گروی رکھا ہے یا بیچ دیا ہے IMF کے پاس قرضوں کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور PMLN کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. جب 2018 میں آپ نعرے لگاتے تھے کہ آپ دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہا دیں گے، ندیاں بہا دیں گے، شہد کی ندیاں بہا دیں گے، ہم $200 ارب باہر سے لے کے آئیں گے، $50 ارب کی روزانہ کی. آپ کے پاس ہماری بھی بیلنس شیٹ تھی، ہمارے دور کی بھی، کہ 5 سال میں اکانومی کہاں پہنچی. آپ کے پاس پیپلز پارٹی کی بھی بیلنس شیٹ تھی. آپ نے وہ بیلنس شیٹ دیکھتے ہوئے پھر بھی وعدے کیے. یہ اس حکومت کی فیلئر ہے. جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال. عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے مہنگائی کی، جناب والا، جناب اسپیکر، آپ کا حلقہ گواہی دیتا ہے، KP کے سارے حلقے گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام پہ اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں ہم لوگوں کو 342 لوگوں کو یہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں. یہ تنخواہ دار کا طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے، کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالے. وہ 20 یا 25 یا 30 یا 40 ہزار روپیہ تنخواہ میں کس طرح گزارا کرے. آپ جو دودھ کے اوپر بھی ایگزمپشنز آپ واپس لے رہے ہیں، آپ ایسے ڈیلی یوز کی چیزیں، بچوں کے دودھ کی جو ایگزمپشن واپس لے رہے ہیں. خواجہ صاحب میں ایک بات بتاؤں جی، ایک منٹ میں ہولڈ رکھے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کراؤں گا اور وہ ہم ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ پے کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، نہیں میں نے آپ کو شارٹ ٹائم دے دیا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جو آرڈیننسز ہے اس کے بارے میں نے پوری رولنگ دے دی ہے. آپ رولنگ کو دیکھ لیں، جو میرے پاس جو قانونی رولنگ ہے میں نے دے دی ہے. تیسری جی خواجہ صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں کیونکہ میں آپ کو پورا جناب اسپیکر آپ کی رولنگ جو ہے ہمیں اس کا احترام ہے، لیکن میں اس رولنگ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں آئین کے ایگری نہیں کرتا. آپ کی رولنگ آئین کے مطابق نہیں ہے، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نہیں رینیو کر سکتے ان کو. 17 تاریخ کو 2 جو ہے آرڈیننس جو ایکسپائر ہوئے ہیں، آپ نے کیوں نہیں ان کو ری پرومولگیٹ کیا؟ ایک جو ہے پچھلے مہینے ہوا ہے، ایک کل ہوا ہے، یہ کہ آج ہوا ہے جو ایکسپائر ہوا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ہاؤس کا مذاق نہ بنائیں. خدا کے لیے اس کے تقدس کا، اس کی تکریم کا، اس کی توقیر کا کچھ خیال کریں. پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں. ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈاکا فال ہوا تھا. آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے. ہم لوگ یہ اسمبلی اس نام سے یاد ہو کر کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا. پاکستان کو ہم نے IMF کی اور IMF کے جو سرپرست لوگ ہیں، جو قومیں ہیں، جو ممالک ہیں، ان کا یہ ڈیفنس منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ میرا منہ بند کریے. نہیں وہ کوئی اور میں آپ فکر نہ کریں. نہیں اگر یہ مجھے ڈائریکٹ حکم کرتے میں ویسے بیٹھ جاتا ہوں. تھینک یو جی. دیکھیں وائنڈ اپ کر لیں. آپ نے جو وعدے کیے تھے آج بھی ان وعدوں کی گونج جو ہے بی چوک میں باقی ہے. تھینک یو جی. اس ہاؤس میں ان وعدوں کی بی چوک. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا، کیونکہ یہ جو تکلیف آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ تکلیف ہو کیوں رہی ہے. کچھ ہفتوں سے بلکہ مہینے سے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ بس اب حکومت گئی، اب عمران خان گیا، ابھی جو ہے ان کے آخری دن آ گئے. سر انہوں نے عوام کو کیا موبلائز کرنا ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف 3 ممبر کھڑے ہوئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ اپنے بندوں کو کرسی سے نہیں کھڑا کر سکتے، انہوں نے حکومت کیا گرانی ہے. پھر انہوں نے بات کی
قومی سلامتی کی. سر یہ دیکھیں واقعی میں بہت صحیح بات کی. ابھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی, بڑا اچھی بات کی کسی نے. سر یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت جن کے وزیر اعظم, جن کے وزیر دفاع اور پتہ نہیں کون کون سے وزیر, کوئی مالی کے احکامے پہ, کوئی دھوبی کے احکامے پہ, کوئی نائی کے احکامے پہ باہر نوکریاں کرتے تھے, وہ ہمیں درس دے رہے قومی سلامتی کا. جو مودی کو, جو مسلمانوں کے خون کرنے والے نریندر مودی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں, ان کو نہیں بلایا تھا. یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو ہے نا, ان کو نہیں بلایا تھا. بلایا کس کو؟ مودی کو. ساڑیاں بھجوائیں, تحفے. آپ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے سر. اچھا سر, پھر یہ کہہ رہے تھے, ابھی ڈرا رہے ہیں قوم کو, اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آئے گا تباہی آ جائے گی ملک کو. مجھے پتہ کیا یاد آ گیا اسپیکر صاحب, آج سے کوئی 1.5 سال پہلے دنیا میں کرونا آ گیا, پاکستان میں بھی کرونا آ گیا. تو ایک صاحب اچھے بھلے, ایک سے بات اچھے بھلے بھاگے ہوئے تھے, ملک سے بھاگ کے لندن میں چھپے ہوئے تھے. وہ بھاگے واپس آئے, اپنا ریزیومے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا, جاب اپلیکیشن انہوں نے اپ ڈیٹ کی, اور ادھر آ کے انہوں نے لہرانا شروع کر دیا, میں بچاؤں گا. وہ کدھر ہے سر؟ فرق ان میں اور ہم نے یہ ہے, صرف سادہ سا فرق ہے, یہ ڈینگی پہ کام کرتے ہیں, بیچاروں کو خود ہی اشتہار نکالنے پڑتے ہیں, خود ہی اپنی تعریفیں کرتی ہیں. ہم کووڈ پہ بات کام کرتے ہیں, ورلڈ ہیلتھ فورم ہماری تعریف کرتا ہے, ورلڈ اکنامک فورم ہماری تعریف کرتا ہے, نارمل سی انڈیکس اکانومسٹ میگزین کا کہتا ہے دنیا میں نمبر 1 پاکستان ہے, دنیا تعریف کرتی ہے. پھر انہوں نے بولا سر پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے؟ پچھلے سروے کے اندر 86% پاکستان نے کہا, 86% پاکستان نے, وفاقی حکومت نے کورونا کے اندر اچھی کارکردگی دکھائی ہے, یہ کہہ رہے پاکستان کے عوام. پھر انہوں نے بات کی کہ پبلک, یہ جو آرڈیننس جس کی بات کر رہے ہیں سر نااہل حکومتیں 5 سال انہوں نے گزارے, 5 سال انہوں نے گزارے, یہ ادارہ ان کے بھی نیچے تھا. 5 سال انہوں نے 10 سال میں اسپیکر صاحب 1 روپے کا ترقیاتی بجٹ اس ادارے سے نہیں کروا سکے, 1 روپے کا. الحمدللہ پچھلے 4 مہینے کے اندر 400 ارب روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹس کی اسی ادارے نے منظوری کرائی ہے, اور 600 ارب روپے کی اگلے 6 ماہ میں کرانے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایکسپائرڈ آرڈیننس کی بات کی, بڑی ٹیکنیکل بات کی. سر میں بھی آپ سے اسپیکر صاحب ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپائرڈ آرڈیننس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ اس کا جواب دیں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ایکسپائرڈ سیاست دان ہیں, ان کی تقریریں سننا ہم پہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا سر, یہ انہوں نے کے پی کے ریزلٹس کی بات کی, خیبر پختونخوا کے رزلٹ کی بات کی. وہ ادھر بیٹھے ہوئے مولانا کی پارٹی والے وہ بات کریں تو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں یار, ان کا کوئی وزن بنتا ہے, کسی وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں, ان کے اچھے رزلٹ آئے ہیں. سر یہ جو بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف اکیلے نے 15 تحصیلیں جیتی ہوئی ہیں ابھی تک. انشاءاللہ تعالی آگے جو رزلٹ ابھی آنے والے ہیں یہ 20 سے اوپر چلی جائے گی. یہ سارے مسلم لیگ, نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ANP تینوں مل کے ٹوٹل 9 تحصیلیں جیت کے بیٹھے ہوئے اکیلے طریقے انصاف سے کم. تو میری سر لیکن ہیں تو ہمارے ہی کولیگز اس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ہاؤس کو ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ ان 3 جماعتوں کو جو دفنایا گیا ہے 40 دن کا سوگ ان کے لیے ضرور اعلان کیا جائے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ وہی پارٹی ہے کہ جس کے لیڈر نے کھڑے ہو کر یہاں پر کہا کہ وہ پاکستان کا جواب جس کو دنیا نے دیکھا, جنہوں نے پاکستان کی طرف بھارت نے نظر اٹھانے کی کوشش کی, ہم نے ان کو صرف جہاز گرا کر
कैदी बनाकर चाय बनाकर जलील करके वापस नहीं भेजा। दुनिया ने देखा कि वो 6 गुना बड़ा मुल्क जो है उनसे खौफजदा है, और इनके लीडर कहते हैं टांगे कांप रही थी। आज शर्म की इंतहा होती है, शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। मैं सिर्फ इसी बात पे बात अपनी खत्म करूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources PCRWR Amendment Ordinance 2021-19 of 2020 for the further period of 120 days with effect of 29 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those say no. I think ayes have it. Consequent resolution is adopted. Item number 11. Syed Pakri Bab Sahab. Syed Pakri Bab Sahab. Item number 11. The Honorable Speaker, I hereby move that the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Pakistan Food Security Flow and Information Ordinance 2021, Ordinance number 21 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 7/1/2022 under proviso to subparagraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the tax laws 3rd Amendment Ordinance 2021-22 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 12 December 2022 under proviso to subparagraph 1 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those may say no. I think ayes have it. Consequent resolution is adopted. जी item number 10 Shivli Parag Sahab. Baba Rawal sahab, please. Baba Rawal sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the National Assembly may resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 29 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 29 of December 2021 under proviso to subparagraph number 2 Roman of paragraph small a of clause 2 of the Constitution in terms of Article 89. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources PCRWR Amendment Ordinance 2021-19 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 29 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Item number 13. जी मियां नजीमुद्दीन अवैसी साहब जी 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 Item number 12. Item number 12. Mr. Shaukat Piyaz Tareed sahab, please. Mr. Speaker, I like to move a resolve to extend the tax laws amendment, 3rd Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 22 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 12/1/2022 under proviso to subpara 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now
Now I put the resolution to your House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the tax laws, Amendment Ordinance 2021-22 of 21 for the further period of 120 days with effect from 12 December 2022 under proviso to subparagraph 1 of paragraph A, article of class 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think I have it. Consider the resolution adopted. जी स्टैंडिंग कमेटी का कोई है इस पे? दे रहे फिक्र दे रहे जी। नजमुद्दीन अवैस साहब, अली नवाज अवार साहब, हाँ, सदाकत अब्बासी, ये एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। आइटम नंबर 13। आवाज आ रही है? दे रहे सर जी, दे रहे। 13 पढ़ना है जी प्लीज। I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training and National Heritage and Culture, to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to establish the University of Engineering and Emerging Technologies, University of Engineering and Emerging Technologies, Bill 2021 till today be condoned. The report of Standing Committee on the G. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to establish the University of Engineering and Emerging Technology, the University of Engineering and Emerging Technology Bill 2021 to be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those that say no, I think ayes have it and consider the motion is adopted. Item number 14. Sadakat Awasa, please. I, on behalf of Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, to present the report of the Standing Committee on the bill further to establish University of Engineering and Emerging Technologies, Bill 2021. G. Further, G. The report of Standing Committee on the bill to establish the University of Engineering and Emerging Technologies, the University of Engineering and Emerging Technology Bill 2021 stand presented. जी साहब प्लीज मुख्तसर करेंगे ताकि नमाज का वक्त भी अब टाइम पे कर लीजिए प्लीज। इसके बाद हजरत असद साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शाह साहब, शाहमूद कुरैशी साहब, आप तशरीफ रखेंगे, बस थोड़ा करके लाए। जनाब स्पीकर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस अंदाज से असेंबली की कार्रवाई जो है वो जारी है और जिस तरीके से आप जो कानून साजी कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, जिस अंदाज से उसको बुलडोज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तकद्दस में कमी वाक़या हुई है। मैं जनाब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि ये जितने बिल भी आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं या जाएंगे, उन पर एक ऑर्डिनेंसेस पर एक ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन ये था कि क्या जो टाइम लैप्स्ड है, जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, क्या आप एक सिंपल रेजोल्यूशन के साथ उसको बहाल कर सकते हैं? अगर वो आईने पाकिस्तान में उसका एक तरीका कार दर्ज है, तो वो तो या तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी यहाँ चाहिए होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी आपको ये मशवरा दिया है, जो भी अक्लमंद था, उसने आपसे गैर कानूनी और गैर आनी काम करवाया है, जिससे इस पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, मैं वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहता जो ख्वाजा साहब ने बात की। कल जब मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ 6 में गोइयाँ हो रही हैं कि कोई मिनी बजट आ रहा है,
کوئی نئی ٹیکسیشن آ رہی ہے, مہنگائی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان کی عوام جو پہلے ہی ایک قسم کے مفلوج ہو چکی ہے ان کی ساری زندگی, ان پر مزید ظلم ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا, اسی چیئر نے فرمایا کہ نہیں جناب ایسا تو کوئی بجٹ نہیں آ رہا, ایسا تو کوئی بل پیش نہیں کیا جائے گا, جب ایسا بل آئے گا تو پھر ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے. وہ یہ بات کر کے چلے گئے. جب بل آیا تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں بات کرنے سے روک دیا. وہ وقت تھا کہ ہم بات کرتے. جناب اسپیکر, ایک طریقہ تو یہ ہے ہاؤس چلانے کا جو اب چل رہا ہے جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس 10-12 ممبرز کی یا 5-7 ممبرز کی میجورٹی ہے, اکثریت ہے, ہم جیسے چاہیں قانون سازی کر لیں. لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہو رہی, قانون سازی کوئی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہو رہی, قانون سازی کوئی جے یو آئی کے لیے نہیں ہو رہی, کوئی مسلم لیگ این کے لیے نہیں ہو رہی. قانون سازی آپ کر رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اور آنے والے وقتوں پر اس کا اطلاق ہوگا. یہ کیسا قانون سازی ہم کر رہے ہیں کہ اس طرف سے واویلا ہو رہا ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیں, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں سے خواجہ آصف جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر نے ایک بات کی, اب اس کا جواب ٹریجری بینچوں سے کیا آیا. جناب اسپیکر, آپ خود ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, کیا کہا ہے اسد عمر نے اس کے جواب میں؟ اسد عمر نے کوئی جواب دیا, کسی سوال کا جواب دیا؟ کیا اس ہاؤس کو وہ مطمئن کر سکے؟ کیا آپ کی ذات گرامی کو وہ مطمئن کر سکے؟ یقینی طور پر جس کسی نے بھی ان کی بات سنی ہے اس کو مایوسی ہوئی ہوگی. ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, میں صرف نہیں, آپ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ جو یہ امینڈمنٹس آئے ہیں اس کے اوپر ہم پورا ڈیبیٹ کروائیں گے, اور وہ میں گزارش کروں جناب اسپیکر, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہاؤس کا جو ہے وہ ماحول خراب ہے, کبھی بھی نہیں چاہوں. لیکن یہ تو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا آبجیکشنیبل ہے, وہ اتنا ناقابل برداشت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں, آپ کو بھی انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ ہاؤس اچھے طریقے سے چلے, قانون کے مطابق چلے, اصولوں کے مطابق چلے, پارلیمانی پریکٹسز کے مطابق چلے, لیکن یہ نہیں چلنے دیتے یہ وزراء, کیونکہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے اور نہ ان کو وہ جو پارلیمانی دانش ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے. یہ کیا قانون سازی کریں گے کہ اٹھ کے طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں, نہ کسی کو سمجھ آتی ہے کیا ہے, نہ ان کو سمجھ. اور جب ہم جواب مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں, ہم پاکستان کی عوام کو جواب دیں. ہیں تو آپ بھی جواب دیں, لیکن شاید ان کو سمجھ لگی ہے کہ اب عوام کے جو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں, تو یہ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں, یہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں جناب اسپیکر, ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں؟ کس کو لوگ کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول کرو؟ حکومت کو کہیں گے نا. ہم بھی حکومت کو کہیں گے کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ آگے سے کیا کہتے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے. ارے بھائی چلو, اگر ہماری وجہ سے ہے تو اس پر بحث کرو نا. آپ نے 3.5 سال ضائع کر دیے اسی طرح تانے دے کر, الزامات لگا کر, اور پریکٹیکلی عملاً جناب اسپیکر حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر محاذ پر فیل ہوئی ہے. اور یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا اس پارلیمان کے ساتھ, جو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں, اس کی توقیر میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی جو ہے بے عزتی کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ. تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جب آپ ان کے ہتھے چڑھیں گے نا الیکشن میں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا سر, جناب اسپیکر, آپ سے میری یہ گزارش, آپ میں بڑا تحمل ہے, آپ پہلے بھی اسپیکر رہے, جب یہ بے شک چھوڑ کر تیری حکومت, یہاں اسپیکر آپ کے پہلے بھی تھے, حکومت ان کہتی ہے ہمیشہ کہ آپ بلڈوز کر دو, جلدی کر دو, یہ پہلے سوئے رہتے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کون کون سے آرڈیننسز لیپس ہو گئے. پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کبھی فیل ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں, اس کی میں سمجھتا ہوں عزت کم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو میں ان کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اسپیکر کو کنٹروورشل کرتے ہیں. کل اگر آپ کے خلاف
कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज अगर मैं इमरान कोई ये अगर तहरीक नाकाम भी होती है जनाब वाला, वो आपकी इज्जत में इजाफा नहीं कमी करती है। जिस स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आती है तो ये मजबूर करते हैं अपोजिशन को कि हमारे स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करो। ये इधर के लीडरों को गालियां देकर मजबूर करते हैं कि हमारे लीडरों को गालियां दो। जब ये नवाज शरीफ को गाली देते हैं, जब ये जरदारी साहब के खिलाफ अर्दासराई करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि इमरान खान को गाली दो। ये है इनकी सियासत। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले। वो नमाज का टाइम भी हमारा जी। जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज डोंट कमेंट्स। जनाब आप बोला नमरा से ना प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 3.5 साल में तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, खाने पीने की अशिया में कितना इजाफा हुआ, लोगों की कीमतें खरीद कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी, क्या उस पर हम बात नहीं कर सकते? जनाब स्पीकर, क्या आप हमें रोक देंगे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग फरियादी बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आप हमारा मसला क्यों नहीं उठाते? क्या हम उनको ये कहें कि हमारा पाला एक ऐसी हुकूमत के साथ पड़ गया है जिनकी कोई न समझ है, न बूझ है, न दानिश है, इसलिए मैं आपसे न तजर्बा है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपसे ये चाहूंगा कि आप अपना न्यूट्रल किरदार अदा करें। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमें जिस नजर से आप उधर देखते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत नजरों से यहाँ देखें है, इस तरह है। हम भी आपके मेंबर्स हैं। ये तकरीबन 50-50 हम लोग। आखिर में जो मैं गोशगुजार करना चाह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई आदमी, खाए वो अमीर है, खाए वो गरीब है, खाए वो किसान है, खाए वो लेबर है, खाए वो मजदूर है, खाए वो दुकानदार है, खुदा की कसम जहां पर भी हम जाते हैं वो खड़ा होकर इस हुकूमत को बददुआएं देता है, लेकिन हमसे भी ये तकाजा करता है कि हम उसकी बातें इधर आकर बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं जनाब वाला, सुन ले जरा। अब मुझे ये बताएं, मैं तो ये चाह रहा था कि जनाब वजीर खजाना आकर कहते हैं कि इतना मुल्क में वावेला मचा हुआ है, इतने एहतजाज हो रहे हैं, गरीब रो रहा है, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, तो मैं आया हूं और मैं कीमतों में कमी करने के लिए आया हूं, मैं लोगों को रिलीफ देने के लिए आया हूं, मैं आपके लिए कोई बेहतरी का सामान लेने के लिए आया हूं। ये तो टैक्स लगाने के लिए आगे IMF से लें कर्जे, लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम का भी तो ख्याल रखें, जिनकी हड्डियों से भी आपने जो है वो हर चीज निचोड़ कर रख दी है। अब उनके असद महमूद साहब प्लीज जी, वाइड अप कर ले। आपने भी जाना है अपने हल्के में, इन्होंने भी जाना है, शायद वजीर खजाना साहब को नहीं जाना होगा जी। राजा साहब, जब ये पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएंगे मुझे खौफ आ रहा है। हम भी शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, नहीं होंगे, लेकिन खुदा की कसम जो आपकी दुर्गत बनने जा रही है आपको फिक्र ही नहीं है। खुदा के लिए सोचो, आप अभी अपने हल्कों में नहीं जा सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब बताएं, ये अपने हल्के में जा सकते हैं जी? आपको रिस्पॉन्ड शायद करेंगे अपने मरीदों के पास तो जा सके, लेकिन आम वोटर के पास नहीं जा। असद महमूद साहब प्लीज। मैं असद महमूद साहब प्लीज। जनाब, ये मुझे प्लीज भी आखिरी फिक्र है, आखिरी फिक्रा बस आखिरी जी। राजा साहब प्लीज लास्ट। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी आज की कार्रवाई होगी है इसको आप रिजेक्ट कर दें, इसको आप वापस ले लें और नए सिरे से दोनों तरफ से बातें सुने, हमारे आर्गूमेंट भी सुने, इनके आर्गूमेंट भी सुने। अगर आपका ज़हन ये कहे कि हाँ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये जुल्म ढाना जायज़ है, पाकिस्तान के तबाह हाल अवाम को मजीद तबाह करना जायज़ है, तो फिर आप कानून साजी कराएं, वरना मेहरबानी करके ये वापस लें सारी कार्रवाई। जी असद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे
آج کی کارروائی پر بھی اور اس سے قبل جو پچھلا سیشن تھا اس میں بھی آخری دن جس طرح آپ کی کرسی کا کردار رہا، میں اس حوالے سے بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ ایوان کو اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، لیکن جہاں پر فرائض منصبی کا سوال ہے، آپ سے بھی، ہم سب سے بھی، حکومت کے ممبران سے بھی، تو کم از کم جو اصول ہے، جو قواعد و ضوابط ہے، جو آئین ہے، اس ملک کا آئین، مملکت خداداد پاکستان کا آئین، اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ کا آئین، عوام کا آئین، کم از کم اس آئین کو کے ضابطے کا تو خیال کر لیا کرے۔ اس طرح باہر سے معاشی پالیسیاں اور اس پر اقدامات کرنا حکومت کی، آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا، معاشی پالیسی کو بھی تباہ کیا، ملک کے اندر امن و امان بھی تباہ ہوا آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہے تو میں نے اس ملک کے عوام سے زیادہ وفادار اس ریاست کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے لیے آپ اس قسم کی پالیسیاں لاتے ہیں اور وہ پھر بھی عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے۔ آج جو ظلم اور بربریت آپ قوم پر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں کوئی عوام پر ٹیکسز نہیں لگائے، آج آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ہم سوال کر رہے ہیں جناب اسپیکر آپ سے کہ آرڈیننس آپ نے لائے ہیں، آپ نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، آپ اس پر جواب نہیں دیتے۔ اور یہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی جو حکومت کی طرف سے جواب دے رہا ہے، وہ ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے، اور اپنے معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں وہ زبردست ہیں۔ اگر تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں زبردست تھی تو آپ کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کے بعد دوسرے وزیر کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ اگر پچھلی حکومتوں کا قصور تھا تو آپ کی وزارتوں میں تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں اور کیوں لائی گئی ہیں؟ آج ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان حقوق کے جو آئین نے ان کو دیا ہے، جو قانون نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ اپوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کے IMF کے پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے۔ آج آپ اپنے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم آپ سے سوال نہ کریں، ہم حکومت سے سوال نہ کریں، تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے۔ آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سینٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے ہم ان کے پاس یہ عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں، ان سے منت کریں کہ آپ ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں۔ آپ نے
قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانے گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے، آپ نے قانون سازی کی. ان قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی، آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. جس طرح آپ یونین کونسل، جس طرح آپ ولیج کونسل، جس طرح آپ تحصیلوں کو چلانا چاہتے ہیں، خدا را قومی اسمبلی کو اتنی وقت تو دے دیں. یونین کونسل کی جتنی وقت تو اس قومی اسمبلی کو دے دیں. جس طرح آپ ایوان چلا رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ پیش کر رہے ہیں، اس پر میں آپ سے اختلاف کروں گا یا میں آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن جو طریقہ کار اور ضابطہ کار ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے. آپ اپوزیشن کو نہیں سن رہے. 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ کاؤنٹ بھی میڈ اور کسی نے آپ کے کہنے پر یہاں پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے پروسیجر جاری کیا، ایجنڈے کو جاری رکھا اور کاؤنٹ بھی میڈ والی رولنگ آپ کی ایسی ہی رہ گئی. جس طرح میرا کام صرف یہ اسد صاحب ایک منٹ ہولڈ آن. نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے جو رولز کے مطابق کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے، میں نے جو کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے، رولز کے مطابق کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. کوئی کام ایسا نہیں کیا. میں مشتاق علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. کے پی کے کی اسپیکر تشریف لائے، اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی پلیز. جناب اسپیکر، آپ نے یہ قانون سازی تو اس پر تو ہماری رائے آنی ہی آنی ہے جس طرح آپ نے کہا، لیکن جس طرح آپ نے یہاں پر دیگر قانون سازی کی آرڈیننسز جو لیبس تھے ان کو دوبارہ لایا، ہم اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں. آپ نے رولنگ دی ہے، آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ آپ رولنگ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی ان کرسیوں پر ایسے اسپیکر بیٹھے ہیں کہ جن کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتی ہے اور اچھے الفاظ سے یاد بھی نہیں بھی کرتی. تو آپ کے رولنگ سے کم از کم اس کرسی کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوگا. لیکن اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر اسپیکر صاحب آپ کے ایک وزیر نے پوری اپوزیشن کو طعنہ دیا کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں ان کو مسترد کیا. جناب اسپیکر، آپ کے وزراء کی اور آپ کے اپنے حلقوں کی انتخابات میں جس طرح کی گفتگو ہوئی، ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، آڈیو کلپس بھی موجود ہیں کہ آپ نے 70 کروڑ روپے جاری کیے، آپ کے وزراء نے جاری کیے. آپ نے لوگوں کو اقتدار سے دھمکانے کی کوشش کی، آپ نے لوگوں کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی، آپ نے لوگوں کو پروجیکٹ دینے کی لالچ دی. لیکن ایک بات جناب اسپیکر میں اپنی جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ جو ہے نا جناب اسپیکر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا نے آپ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کی پارٹی کو مسترد کیا، آپ کے پروجیکٹس کو مسترد کیا، آپ کے پیسوں کو مسترد کیا. اور جو اضلاع باقی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ہوں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہوں، چاہے وہ سندھ کے اندر ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں، انشاءاللہ آپ کا نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے. آپ اپنے انجام کو پڑھ لیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح اس اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کو 66 تحصیلوں میں صرف آپ 15 تحصیلیں جیتے ہیں، صرف 15. اور میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج بھی نہیں جیتے اور آپ کل بھی نہیں جیتیں گے انشاءاللہ. نہیں ویسے جناب اسپیکر، گپ شپ کے لیے ایک بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ کی اپنے علاقوں میں پوزیشن اچھی نہیں ہے. جناب اسپیکر، 2.5 ارب روپے اور 70 کروڑ کی لالچ گپ شپ نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ کی اپنی سوامی کے اندر
میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے تحصیل کے اندر تمام پولنگ سٹیشنوں پر آپ ہارے ہیں اور آپ نے تمام پولنگ سٹیشنوں کو کور کیا صرف اپنے 2 پولنگ سٹیشنوں کے ذریعے کہ آپ نے وہاں ریکارڈ سے بھی زیادہ ووٹ پول کیا. آپ کو جواب دینا ہوگا. ایک منٹ آپ کے ساتھ میرا چیلنج ہے. جواب دینا ہوگا. آپ نے عوام کو جواب دینا ہوگا. آپ کے ساتھ میرا چیلنج ہے. اسپیکر ایک منٹ ساؤتھ میں چیلنج کرتا ہوں. نہیں غلط بیانی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر غلط بیانی کر رہے ہیں. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا آپ کو ہر جگہ شکست ملی ہے. آپ کو میری بات سننا ہوگی. جناب اسپیکر آپ کو میری بات سننا ہوگی. جناب اسپیکر آپ کو میری بات سننا ہوگی. جناب اسپیکر آپ کو میری بات سننا ہوگی. اور جب آپ کو الیکشن کے 1 روز قبل رپورٹیں آ جاتی ہے کہ آپ صوبہ ہار رہے ہیں تو آپ کا عمران خان کہتا ہے کہ مجھے ڈیرہ اسماعیل خان اور مجھے پشاور اور مجھے بنو بہر صورت چاہیے. آپ عوام نے بہر صورت مسترد کیا ہے. آپ کو آئندہ مسترد کریں گے. ایسے نہیں ہے جناب اسپیکر. اگر میں اس فورم پر ایک بات کر رہا ہوں آپ کہاں سے کہاں چلے گئے آپ کے ٹاپک سے آگے چل گئے آپ کو پھر انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا. آئندہ شاہد قریشی صاحب پلیز. پلیز وائنڈ اپ کر لیں. پلیز وائنڈ اپ کر لیں. میں ایک آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز آن کریں. میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں پر عمران خان کے گھر کو تو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے لیکن کراچی میں 40-41 سال سے بنی گئی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے. یہاں آپ قومی اسمبلی سے باہر نکلے میں آپ کو بلڈنگز دکھاؤں گا کہ وہ غیر قانونی ہے اور آپ کی حکومت میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پینلٹی بھر دے. آپ کو ریگولرائز کیا جاتا ہے. عوام کی جھونپڑیوں کو نہ گرائیں. جناب اسپیکر آپ اگر یہ اقدام کرنا چاہتے ہیں آپ بلا تفریق کریں. آپ کو کوئی تانا نہیں دے گا, کوئی آپ کو برا بلا نہیں کہے گا. لیکن اگر مساجد شہید ہوں گی, ایسی مساجد بھی شہید کی گئی ہے جو پاکستان بننے سے بھی پہلے کی وہاں تعمیر ہوئی ہے, آپ ان مساجد کو بھی شہید کر رہے ہیں. جناب اسپیکر یہ سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے. مساجد کے حوالے سے آپ کو رولنگ دینی چاہیے. یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے. عوام کے اندر بھی اس پر اشتعال آئے گا. خدا نخواستہ آپ کی کراچی میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اس طرح کے حساس نوعیت کے مسائل کا نوٹس آپ کو لینا چاہیے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کراچی والی مسجد پر رولنگ دے دے. رولنگ وہ سپریم کورٹ کا ہے, اس میں کیا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جی وائنڈ اپ کر لیں پلیز. جناب اسپیکر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو رولنگ نہیں دے سکتے لیکن آپ آئین کے خلاف رولنگ دیتے ہیں. آپ کی بات حکومت کے حق میں ہو تو آئین بن جاتی ہے اور آپ کی بات قوم کے حق میں ہو تو آپ اس میں دوسرے ادارے لے آتے ہیں. جناب اسپیکر عوام اس حوالے سے جس طرح امن و امان کے مسائل ہیں, جس طرح معیشت کے مسائل ہیں, جس طرح ہم دنیا کے اندر اکیلے ہو گئے ہیں. میں سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن کبھی بھی آپ نے شروعات کا اس ایوان کے اجلاس میں شروعات ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر یہ سب درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, یہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مشکلات قوم کو درپیش ہوتی ہے, معیشت کو درپیش ہوتی ہے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں یا داخلہ امور کے حوالے سے ہوں, کم از کم
اس میں آپ کو اپوزیشن کو سننا چاہیے. Thank you. آج بھی آپ نے نہیں سنا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کے اس کارروائی کو منسوخ کریں اور دوبارہ اس ایوان میں سنجیدگی سے کارروائی ہونی چاہیے. شاوت کریں صاحب پلیز. شکریہ سر جناب اسپیکر. آپ نے تینوں بڑی جماعتوں کے فاضل ممبران کو موقع دیا, پی ایم ایل این کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, انہوں نے اپنی گفتگو کا اظہار کیا. جناب والا, ہمیشہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اور ان کو حق ہے کہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کے سامنے جو حکومت کا موقف ہے وہ پیش کریں. اب یہ جناب والا دیکھیں, ذرا رویہ دیکھیں اپوزیشن کا. پوری گفتگو کرنے کے بعد جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے. جواب سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آپ جائز کر رہے ہیں نا اس طرح. تو مجھے دے دیں. The House is adjourned to meet again on Friday, the 21st December at 11 a.m.